आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कल कौम यौम आज़ादी मनाएगी। आप सबको 75वां यौम आज़ादी की पेश की मुबारक हमारी जानिब से। कल हमारा शो नहीं होगा, इसलिए पेश की मुबारक कबूल कीजिए। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान ने कई खेलों में दुनिया पर हुक्मरानी की थी। 90 की दहाई में हम क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन थे, मगर अब कैफियत यह है कि हर खेल में हमारी कारकर्दगी बद से बदतर होती जा रही है। हॉकी में हम किसी गिनती में नहीं, स्क्वाश में पाकिस्तानी खिलाड़ी 44वें नंबर पर हैं। दिल खराश ये कैफियत है। फुटबॉल का तो तस्करा कर ही नहीं सकते। टेनिस, बॉक्सिंग में इनफरादी हैसियत में इसामुल हक, मोहम्मद वसीम और चंद दीगर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का किसी हद तक नाम संभाला। ख़वातीन में नसीम हमीद चैम्पियन बनी, मगर इसमें हुकूमती सरपरस्ती या किसी ताउन का कोई ख़ास किरदार नहीं रहा। हद तो यह है कि अब हम क्रिकेट, जिसके लिए हुकूमत और निजी स्पॉन्सर्स हज़ारों जतन करते हैं, उसमें भी T20 में चौथे, वनडे में छठे और टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर हैं। मुल्क में हुकूमती सतह पर जितने पैसे और प्रमोशन और तवज्जो क्रिकेट पर तवज्जो दी जाती है, उसमें उसकी आधी भी दीगर खेलों को नसीब नहीं है। स्पोर्ट्स बोर्ड और एसोसिएशंस, और ऐसा लगता है कि बिला शक व तरद्दुद हम कह सकते हैं कि निकम्मे और नाकारा लोगों के क्लब बन गए हैं, जिससे ना कोई सवाल पूछता है, ना वो किसी को जवाब देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं। उनके इक़्तिदार में आने से उम्मीदें बड़ी थी, अब वो दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। 3 साल बाद अब इमरान खान कहते हैं कि वो अब स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए जोर लगाएंगे। मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को, वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूँ बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। लेकिन इतने ज़्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पहले दिन से पड़ गए कि, और ख़ास तौर पर माइशत का जो हालात थे, वो सारी चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो चली गई कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उसमें प्रोफेशनल्स लेके आने हैं, और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद इस वक्त मुल्क में खेलों की क्या हालत है, इस पर नज़र डाली है हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ुहैब अहमद ने इस बड़ी उम्दा तफसीली रिपोर्ट में। एक दिन में नहीं हो गया, इस सालों में हुआ है। कई वजूहात हैं। मेरिट का कत्ल होता है, वहाँ जवाल आता है। अगर पर्ची सिस्टम होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप क्लब हॉकी को कमजोर कर देंगे, क्लब खत्म कर देंगे, जाली और बोगस क्लब होंगे, ऑन पेपर क्लब होंगे, तो लड़के कहाँ से आएंगे? खिलाड़ियों को जो है ना, उनको इंसेंटिव देना होगा, क्योंकि हॉकी अभी तक प्रोफेशनल नहीं है। हॉकी अभी तक एमेचर है। दुनिया का हर खेल प्रोफेशनल है, तो खिलाड़ी ये भी सोचता है कि मैं हॉकी क्यों खेलूं, कोई और खेल खेलूंगा, उसमें कम से कम ये कि मुझे मॉनेटरी बेनिफिट्स तो होंगे। अगर आप इतने अच्छे वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, तो इसको लोग तो ये समझते थे कि शायद हमारे हर गली में, हर जगह पे स्क्वाश कोर्ट्स हैं और उनकी एक बड़ी बड़ी एकेडमीज बनी हुई है, वहाँ पे काम हो रहा है। इस तरह का कोई भी चीज नहीं हुई है, और ये अभी भी आपको इन चीजों की सख्त जरूरत है। अगर आप आज दूसरे ममालिक को देखते हैं डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे इजिप्ट है या इंग्लैंड है, उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, और उन्होंने उन लोगों को लगाया जिन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ, जो लोग इसको समझते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये चाहते हैं कि लोग आके उनकी सिफारिश करें, उनको लगाया जाए तो वो काम करें, और फिर 10 तो पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं जो उसको गिराने के लिए बैठे होते हैं। तो जब इस तरह के एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, तो कभी भी इस तरह का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। अफसोस जो पाकिस्तान की सूरत हाल देख के होता है कि हमारी फेडरेशंस की इंटरनल पॉलिटिक्स ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फेडरेशन का इस तरीके से फुटबॉल हाउस के ऊपर टेक ओवर किया, और उसके बाद सस्पेंशन पाकिस्तान की कर दी गई। हमें चाहिए कि हम हल की तरफ जाएं रादर देन कि, क्योंकि इस वक्त सिर्फ सस्पेंशन है, बैन नहीं हुआ है। जितना जल्दी हो सके हल निकले। पस मंजर वो हमारा सफ़र जो कि कहाँ से शुरू हुआ और हम कहाँ पहुँच गए हैं, और अफसोस का मकाम है कि 22 करोड़ आबादी वाला मुल्क इस साल टोक्यो ओलंपिक्स में सिर्फ 10 खिलाड़ी भेज सका, जिनमें से कोई भी विक्ट्री स्टैंड पर नहीं पहुँच सका। वेट लिफ्टर तलहा तालिब और जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने किसी हद तक अपने टैलेंट से मुतासिर किया, मगर मेडल नहीं जीत सके। और जीते भी कैसे? ना उन्हें स्पोर्ट्स एसोसिएशन से मदद मिली, ना ट्रेनिंग के मौके, ना उम्दा कोच, ना सरपरस्ती, ना स्पॉन्सरशिप। इन हालात में इनफरादी मेहनत से एक खिलाड़ी आखिर किस हद तक पहुंच सकता है? जब ये कैफियत होगी तो फिर यही होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 30 सालों से ओलंपिक्स में कोई तमगा नहीं जीता। आखिरी बार 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक्स में कासी का मेडल जीता था। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पिछले 17 साल से, जी हाँ 17 साल से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन चला रहे हैं। वो पहली मरतबा 2004 में ओहदे पर फाइज हुए थे, फिर न जाने उन्होंने कौन कौन से तीर मारे
دوبارہ 2008 پھر تیسری مرتبہ 2012 میں الیکٹ ہوئے اور ابھی تک وہ عہدے پہ براجمان ہیں. وہ اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں سن لیجئے. آپ سسٹم دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے کھلاڑیوں کو کیسے ٹرین کیا ہے. ایک سال دو سال باہر رہتے ہیں, فورن کوچز ان کے پاس ہوتے ہیں, فورن ٹریننگ ہوتی ہے, فورن کمپٹیشنز کے اندر حصہ لیتے ہیں اور پھر جا کے ان کی یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب ایک فیڈریشن کو 5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں آپ سال کا, 10 لاکھ دیتے ہیں بہت زیادہ, اگر نوازا گیا تو آپ نے 30 لاکھ دے دیا. اس میں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے گولڈ میڈل وہ لے آئے گا, پوری ایشیا کے گولڈ میڈل لے آئے گا, پوری کامن ویلتھ گیمز میں جا کے وہ لے آئے گا. I'm afraid that is not possible. آج بین صوبائی رابطے کی وزیر فہمیدہ مرزا اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کھیلوں کی زمین حالی پر مشترکہ پریس کانفرنس کی. شہباز گل نے اولمپکس ایسوسی ایشن کے صدر جنرل عارف حسن سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا. کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پاکستان میں کرونا کی ایک اور لہر جاری ہے اور اس کے علاج میں جو بہتری آ چکی ہے اور اس وقت جو کیفیت ہے, کیونکہ بہت سارے کیسز ایسے آ رہے ہیں جو کہ ویکسینیٹڈ لوگوں کے ہیں. تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں اور اس پر بھی کہ پاکستان میں ماشاءاللہ جو ویکسینیشن ہے اس کی رفتار بہت ہی قابل قدر ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد. یقیناً تشویش کی بات ہے کہ پاکستان کرونا کی ایک اور لہر کے اثرات پہ ہے اور نہ جانے یہ چوتھی لہر ہے یا تیسری لہر ہے, مگر بہرحال اس وقت ایک بار پھر پاکستان کرونا کے دباؤ میں ہے. کہا گیا ہے کہ دراصل ڈیلٹا ویریئنٹ ہے جو تیزی سے پھیل رہا ہے اور کل ملک میں کرونا سے 79 اموات ہوئیں, 4619 کیسز رپورٹ ہوئے, مثبت کیسز کی شرح 7.8% رہی. پرسوں 102 اموات ہوئی تھی جو 11 ہفتوں کے بعد ایک دن میں رپورٹ ہونے والی سب سے بڑی تعداد تھی. تشویشناک بات ہے کہ ابھی بھی ملک میں تقریباً 86,600 سے زائد ایکٹیو کیسز موجود ہیں اور 4,000 کے قریب کرٹیکل کیسز ان کی کلیسیفیکیشن بتائی گئی ہے. 29 جون کو ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 30,000 تھی جو اگست تک بڑھ کے 80,000 ہو گئی اور کراچی میں 21 جولائی سے پازیٹیوٹی ریشو جو ہے 20 مثبت کیسز کی شرح وہ مسلسل 20% ہے جو کل 22% ہو گئی تھی. پنجاب میں بھی کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے. ایک ہفتے میں کسی دن کیسز کی تعداد 1,000 سے کم نہیں رہی. ان حالات میں بہرحال ایک حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ ملک میں ویکسینیشن کا عمل بھرپور اور بہت تیزی سے جاری ہے. 4 کروڑ لوگوں سے زائد ویکسین لگ چکی ہے. 4 کروڑ میں سے آخری 1 کروڑ صرف 9 دن میں لگائی گئی. دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کرونا مریضوں کے علاج کے متعلق پورے پاکستان کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ اکثر کرونا مریض مثبت ٹیسٹ آنے کے بعد وہ یا ان کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کبھی اینٹی بائیوٹکس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں یا مریضوں کے لیے جو کہ مناسب عمل نہیں ہے. اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک کا کرونا کے علاج میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کا کوئی اس کا عمل نہیں ہے. کچھ طبی ماہرین کے مطابق اینٹی بائیوٹکس اور اسٹیرائڈز کے بیجا استعمال سے نہ صرف بیکٹیریا میں ادویات کے خلاف مزاحمت کھڑی ہو جاتی ہے بلکہ اس مرض کے مکمل علاج میں اس میں مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے. بہرحال یہ تشویش کی صورتحال ملک میں علاج کی اور موڈ آف ٹریٹمنٹ کی موجودہ صورتحال, اب جو لوگ کرونا کی زد میں آ رہے ہیں ان میں اسی مرض کی پیچیدگیاں اور ان کا پھر کرٹیکل ہونا اور پھر علاج کی جو اس وقت موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے وہ کتنا اس کا اثر انداز ہوتا ہے, کتنا وہ مؤثر ہے, ان تمام امور پہ بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں انفیکشس ڈیزیزز کے ممتاز اسپیشلسٹ ڈاکٹر اسامہ رحمان. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. عام طور پہ ہم یہ بار بار سن رہے ہیں کہ جو لیٹسٹ ویو ہے جس کے ہم بڑے نمبرز دیکھ رہے ہیں, ہمیں کہا گیا کہ یہ ڈیلٹا ہے, یہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے جو دراصل پاکستان میں پھیل رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ زیادہ نمبر ہے. یہ از دیٹ کریکٹ, یہ کیا یہ واقعی یہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے؟ پوری دنیا میں ایکچولی جو دوبارہ جو ویو آئی ہے مختلف ممالک میں ان سب میں زیادہ نمبرز ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہی ہیں. اور ڈیلٹا ویریئنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پھیلتا بہت تیزی سے ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو اثر کرتا ہے. مثلاً سمجھانے کے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ایک پیشنٹ کو کووڈ انفیکشن ہے اور اس کے پاس اگر 10 لوگ کھڑے ہیں تو عام طور پہ جیسے پچھلے کرونا وائرس سے وہ 2 کو یا 3 کو اثر انداز کریں گے افراد کو, اور ابھی یہ ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ 6 سے 7 کو کرے گا. تو وہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, زیادہ لوگوں کو اثر کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ جو ہے نا سب سے زیادہ ڈومیننٹ ٹرینڈ آج کل ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا دنیا کیا کر رہی ہے؟
डेल्टा वेरिएंट से कैसे नबरदाज़बा हो रही है? देखिए, जहाँ तक प्रोटेक्शन का सवाल है, जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, वो चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं। मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखना और वैक्सीनेशन, ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं और पहले भी थी जब जो कोरोना वायरस पहले आए थे, सेकंड वेव में, थर्ड वेव में, और अभी भी, और अभी उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा लोगों को लगता है। तो उसमें एहतियात करना, मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना और वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके नंबर्स कम से कम किए जाएँ। जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, शुरू में जब पहली वेव आई थी तो हम डॉक्टर्स को भी और दुनिया में भी ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन दूसरी और तीसरी वेव से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हमें ये पता है कि सबसे मुफीद जो ट्रीटमेंट है वो इन्फेक्शन के बाद वो स्टेरॉइड्स का है। तो इसलिए जब भी अगर सीरियस मरीज़ आते हैं या लंग की जिनको इन्वॉल्वमेंट हो जाती है या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, उनको स्टेरॉइड स्टार्ट कराते हैं और उससे रिज़ल्ट्स बहुत मुस्बत हैं। एंटीबायोटिक अब जहाँ तक का रोल है, कोविड के केसेस में एंटीबायोटिक्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। वो बिल्कुल ख़ास सिचुएशंस में यूज़ की जाती हैं और वो भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में। आम तौर पे हमने बहुत देखा है कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे होते हैं या ओपीडी में जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो एजोमैक्स या एजिथ्रोमाइसिन जो है वो लेते हुए आ रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। वो चीज़ गलत है क्योंकि तो उससे जो आपने फरमाया कि स्टेरॉइड्स का एक बड़ा अहम किरदार है, बहुत अहम रोल है, मगर उनका भी जो पेशेंट की कैफियत है, जो उसके सिम्टम्स हैं, उसकी स्टेज है, उसी वक्त ही एडमिनिस्टर की जा सकती है ना। या तो ये है कि उनको प्रीएम्प्टिव डोजेस देनी शुरू होती है, सेल्फ मेडिकेशन होती है, उसका ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज़। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो गया तो उनको फ़ौरन स्टेरॉइड नहीं स्टार्ट करनी है। स्टेरॉइड्स एक ख़ास टाइम पे स्टार्ट की जाती हैं जब लंग की इन्वॉल्वमेंट आ रही हो या ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही हो। ये वो टाइम है जब स्टेरॉइड्स स्टार्ट की जाती हैं और उसी सिचुएशन में ये फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आप बिल्कुल शुरू में जिनको कोविड इन्फेक्शन है लोगों को अगर स्टेरॉइड स्टार्ट कराते हैं तो वो एक्चुअली नुकसानदेह ज़्यादा होती हैं। तो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ऑब्वियसली डॉक्टर्स जो हैं वो असेस करके ही डिसाइड कर सकते हैं किसको देना है किसको नहीं देना है। और इसी तरह से डॉक्टर साहब आपने ये भी देखा होगा कि ये भी एक फैशन में आ गया, माफ़ कीजिएगा, कि जब एक तरफ स्टेरॉइड्स और एक ये भी कहते हैं कि यार एंटी वायरल भी देना शुरू करो और रेमडेसिविर को शुरू कर दो और जल्द से जल्द शुरू कर दो। वो भी एक उसको भी तो फिक्स करना ज़रूरी है कि ऐसे नहीं कर सकते परहैप्स। बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते। मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करनी है। उसकी ख़ास सिचुएशन है जिसमें इस्तेमाल की जाती है और जिसमें उसके मुस्बत असरात हैं। आप अननेसेसरी इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और नुकसानदेह बल्कि हो सकती है। तो स्टेरॉइड्स और रेमडेसिविर उनकी ख़ास सिचुएशंस हैं, ख़ास टाइम है जिसमें इस्तेमाल की जाती है और जिसमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बेदर्दी से इस्तेमाल करेंगे तो उसके नुकसान फिर होंगे। अब ये एक्सप्लेन कर दें डॉक्टर साहब कि देखें ना कितने लोग आपके पास भी आ रहे हैं परहैप्स या जो कि वैक्सीनेटेड लोग हैं और वो फिर जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं और वो नज़र आ रहे हैं कि वो इन्फेक्टेड हैं। तो उसमें बहुत डाउट है और ये बार बार हम पूछ रहे हैं कि इसकी क्या कैफियत है, लेकिन आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, आप फरमाइए ना इस हवाले से। देखें, जो वैक्सीनेशन का मकसद, पहली चीज़ मकसद कह रहा हूँ, वैक्सीनेशन मकसद ये नहीं था कि वैक्सीनेशन का मेन आइडिया ये था कि जिस्म में वैक्सीनेशन की वजह से एंटीबॉडीज़ मौजूद हों, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मौजूद हो ताकि जब भी वो आए वो उसको कंट्रोल कर ले। अब वैक्सीनेशन इन्फेक्शन लगने से नहीं रोकेगी, लेकिन वैक्सीनेशन मकसद ये है कि जो इन्फेक्शन लग गया है वो ख़राब ना हो, इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकेगी। तो वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उम्मीद ये है और ये हमने देखा भी है कि जो लोग वैक्सीनेटेड होते हैं उनमें सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन ख़राब नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उसामा रहमान हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की फातिहाना पेश कदमी जारी है। तालिबान अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से करीब तर हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान पे तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा हो जाए ये महीनों की बल्कि चंद हफ्तों की बात लगती है। इसी वजह से ये बात इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मज़ीद पिछले 24 घंटों में 5 दारुल हुकूमतों पर सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्ज़े के बाद अब तालिबान को अफ़गानिस्तान के 34 में से
18 صوبوں کے دارالحکومتوں کو اب کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ افغانستان کے 2 بڑے شہر اور معاشی مرکز قندھار اور ثقافتی شہر ہرات کے چپے چپے پر طالبان نے اپنے قبضہ جما لیا ہے۔ اب طالبان کی فاتحانہ پیش قدمی کابل سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ کابل سے صرف 60 کلومیٹر دوری پر صدر اشرف غنی کے آبائی صوبے لوگار میں بھی اب طالبان کا قبضہ ہے۔ بظاہر 60 سے 70 ہزار طالبان کا جنگی ساز و سامان، ہتھیاروں اور تعداد میں 3 لاکھ افغان فورسز سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن پھر بھی ایک ہفتے میں طالبان 2/3 سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ افغان افواج یا تو بھاگ گئی ہے یا انہوں نے بغیر مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ عالمی میڈیا پر جاری کردہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان افغان فورسز کے اسلحہ اور امریکی ہمویز گاڑیوں میں سوار ہو جاتے ہیں اور وہ پورے کے پورے اضلاع میں ان کے سامنے یہ افغان فوجی سرنڈر کر دیتے ہیں۔ ایسی دلچسپ فوٹیج بھی ہے جس میں موٹر سائیکل سوار طالبان جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کو اپنی تحویل میں لیتے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً افغان حکومتی اور فوجی نظام مزاحمت نہیں بلکہ مفاہمت کو ترجیح دے رہا ہے۔ اشرف غنی کا ٹولہ ہکا بکا کابل میں محصور نظر آتا ہے، اور آج افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح بھاگ کر تاجکستان فرار ہوئے ہیں۔ آج ہی ہرات میں وار لارڈز اسماعیل خان کو طالبان کے آ کے مل گئے ہیں۔ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسماعیل خان ہرات کے دفاع میں سویلین ملیشیا کی قیادت کر رہے تھے اور مبصرین ان کی جانب سے مزاحمت کا امکان ظاہر کر رہے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسماعیل خان اپنے ساتھیوں سمیت طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کے امارات اسلامی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ آج پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر عمر ذخیروال نے اشرف غنی کو اپنے ملک کی تیزی سے تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ عمر ذخیروال نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اشرف غنی کے اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن نے افغانستان کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ عالمی سطح پر اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ جاری ہے۔ دنیا کی 4 بڑی قوتیں جن کا کہ دوحہ میں اجلاس ہوا افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، امریکہ، روس، چین، پاکستان، انہوں نے افغانستان میں طالبان کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ طاقت کے زور پہ افغانستان کے قبضے کو تسلیم کرنا دنیا کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی پیش رفت میں آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں امریکہ کی چارج افیئرز نے ملاقات کی ہے اور ایک بار پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتا بھی ہے اور ضرور چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ ملے۔ افغانستان میں طالبان کا یہ جشن اور یہ فتح کی پیش قدمی کابل سے قریب تر پہنچتی جا رہی ہے۔ اس کی تازہ ترین صورتحال ہم لیں گے۔ احسان اللہ ٹیپو محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر باخبر صحافی ہیں، نیو یارک ٹائمز کے لیے رپورٹ بھی کرتے ہیں۔ جی احسان اللہ صاحب، بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا لیٹسٹ ڈیٹیل ہے، اب کیا رکاوٹیں ہیں طالبان کی کہ وہ اعلان کریں کہ اب ہمارا افغانستان پہ قبضہ ہے؟ ہاں بالکل کامران خان صاحب، اتنی تیزی سے طالبان اپنی پیش قدمی کر رہے ہیں کہ اب ایز اے جرنلسٹ اس کو اب کور کرنا یا ٹریک رکھنا وہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ کل یعنی 3 بڑے جو صوبے ہیں جو کہ بہت اسٹریٹجیکلی بھی امپورٹنٹ ہے افغانستان کے صورتحال کے حوالے سے، قندھار، ہرات، غزنی، اس پہ طالبان نے قبضہ کیا۔ پھر آج تقریباً 4 اور صوبوں پہ ہم قبضہ ہو چکا ہے طالبان کا، اور اس میں سب سے جو یعنی ایک اور اسٹریٹجیکلی آپ ان کا کہہ لیں کہ انہوں نے بڑی ایک چیز گین کی ہے کہ غزنی جو کہ بالکل کابل کے راستے پہ وہ پڑتا ہے، اس سے آگے جا کے طالبان آج لوگر پہ قبضہ کیا اور بالکل کابل کے وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ لوگر اور کابل کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ صرف محض 60 کلومیٹر ہے۔ تو یہ طالبان کی طرف سے یعنی اتنی تیزی سے پیش قدمی ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف پہلے تو ہم یہ وہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ افغان آرمی سرینڈر ہو رہی ہے یا فرار ہو رہی ہے، لیکن ابھی جو سینئر پروونشنل آفیشلز ہیں یعنی گورنر، پولیس چیف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سرینڈر ہو رہے ہیں طالبان کے آگے۔ لوگر، اسماعیل خان کا آج، پھر غزنی کا کل جو گورنر تھا وہ وہاں پہ یعنی سرینڈر بھی ہوا اپنے پولیس چیف کے ساتھ، اور طالبان نے اس کو پھر اسکارٹ بھی کیا اور اپنے یعنی اس پورا خیال بھی رکھا، لیکن رستے میں جاتے ہوئے میدان وردک میں اس کو پھر افغان سیکورٹی فورسز نے گرفتار کیا۔ تو چیزیں بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں افغانستان میں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کابل جو غنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ انتہائی کنفیوز اور کہاں ہے اس وقت، کہاں ہے احسان صاحب؟ یہ بتائیے گا کہ اس وقت افغان حکومت کہاں ہے؟ اشرف غنی، ان کی کابینہ، ان کے دوسرے جو کلیدی لوگ ہیں وہ سب کہاں ہیں اب؟
ایگزیکٹلی یہی سوال اب افغانستان سے بھی اٹھنا شروع ہو گیا ہے. وہ لوگ جو یعنی یا پاکستان کو بلیم کر رہے تھے یا طالبان کے یعنی جو بڑے اپوننٹ سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی اب اشرف غنی سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اشرف غنی ہے اور اس کی حکومت کہاں ہے. یعنی اس کا جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہے امر اللہ صالح, اور پھر جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے جو میڈیا پہ تو بڑے وہ ہاکش قسم کے اور وہ یعنی بلیمز لگا دیتے ہیں پاکستان پہ یا باقی جو ممالک ہیں. لیکن اب جب ان کو پرفارم کرنے کا یعنی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں سے کوئی ریزسٹنس آئے گی, تو ابھی وہ بالکل کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. آج کچھ رپورٹس آئی جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ یعنی رپورٹس فیک تھی کہ امر اللہ صالح فرار ہو چکے ہیں. لیکن افغان آفیشلز جو ہیں, میری اپنی اطلاعات ہیں کہ سینئر آفیشلز جو ہیں کابل میں, وہ انہوں نے ایک طرح سے پیکنگ شروع کی ہوئی ہے اور وہ ملک سے نکلنے کا سوچ رہے ہیں. تو یہ دوسری جانب آج جو احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بڑا وہاں سے وڈرال ہونا ہے امریکہ کے ایمبیسی کے لوگوں کا, یو کے کی ایمبیسی کے لوگوں کا, اور اس کے لیے امریکی اپنے فوجی بھیجنا چاہتے ہیں. یہ جو ایکزوڈس ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑی ایک ہسٹورک چیز ہونے والی ہے. اس کے اثرات, اس کی جو تیاریاں ہیں, اس کی خبریں ہیں کہ کس طرح سے امریکہ اور اس کے حامی یا اس کے معاونین جو ہیں وہ افغانستان سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. ہاں بالکل, آج دو بڑے امپورٹنٹ بیانات آئے طالبان کی طرف سے. ان کی جو ترجمان ایک ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے, وہ ایک جو وہاں پہ جرنلسٹ ہیں چاہے لوکل ہو یا فارنر, اس کے حوالے سے انہوں نے بیان ایشو کیا ہے کہ ان کو ہم پوری شیورٹی دے رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا, کوئی سیکیورٹی تو تھریٹ ہماری طرف سے نہیں ہوگا. اور دوسرا انہوں نے یہ جو آپ نے جس طرح وہ بات کی کہ یو ایس, برٹش اور اب جرمنی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی ایمبیسی سے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی طالبان نے ایک طرف سے شیورٹی دینے کی کوشش کی ہے کہ ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی ایشو یعنی ایشو نہیں ہوگا. بلکہ ملا یعقوب جو ہیں, جو ملا عمر کے بیٹے ہیں اور ملٹری کمیشن کے وہ سربراہ بھی ہیں, ان کی طرف سے بہت امپورٹنٹ ایک اب اسٹیٹمنٹ, آڈیو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے, جس میں انہوں نے جتنے بھی طالبان کے سینئر آفیشلز ہیں پروونشنل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, ان کو انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ کسی طرح بھی لوٹ مار یا مقامی لوگوں کے خلاف یا جو یہاں پہ یعنی جو باہر کمیونٹی ہے, چاہے وہ این جی اوز کے ساتھ ہو, ڈپلومیٹک مشن کے ساتھ ہو, ان کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بتائیے احسان ٹیپو مسعود کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب یہ فیصلہ کب ہے کہ آپ کابل میں انٹر ہو جائیں, اس میں رکاوٹ کیا ہے طالبان کی؟ اب بالکل ایسا کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی, کیونکہ تقریباً بہت بڑا ایریا جو افغانستان کا ہے جو کہ وہ فال ہو چکا ہے. اب صرف کابل ہے جو رہ رہا ہے, اور امریکن نے جو اپنے ڈپلومیٹس کو نکالنے کی ایک انہوں نے وہ کیا ہے, ڈیسیجن لیا ہے. تو اس کے پیچھے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے ان کی طرف سے جو اسیسمنٹ آئی تھی کہ 30 دنوں میں کابل فال ہو سکتا ہے, لیکن ابھی NPR کا نمائندہ افغانستان میں وہ رپورٹ کر رہا ہے ان کی پینٹاگن کے سورسز کو کہ ابھی 30 دنوں کی بات نہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنوں کا وہ ہے کہ کچھ دنوں میں ہی کابل فال ہو سکتا ہے اگر طالبان نے وہاں پہ پیش قدمی کی. بہت بہت شکریہ احسان ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ نے سن لیا احسان ٹیپو مسعود سے کہ اب کابل میں داخل ہونا ایک رسمی کارروائی رہ گئی ہے, اور پینٹاگن کہہ رہا ہے, اس کی سورسز کہہ رہی ہیں کہ اب 1 مہینے کی بھی نہیں, چند دنوں کی بات ہے کہ طالبان باقاعدہ کابل میں داخل ہو جائیں گے اور افغانستان پہ قبضے کا اعلان کر دیں گے. اس پس منظر میں امریکی اور برطانیہ کی حکومتوں پر اب بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, لعن طعن ہو رہی ہے. خود سیکیورٹی اور ملٹری اوپینین میکرز جو کہ حالیہ بھی ہیں اور ریٹائرڈ بھی ہیں, کھل کے اپنی حکومتوں پر تنقید کر رہے ہیں کہ افغانستان کو اس انداز سے چھوڑا گیا کہ وہاں پر اب کسی قسم کی کوئی رمق باقی نہیں رہی ہے اس نظام کی جس کے لیے امریکہ نے 20 سال جدوجہد کی اور کھربوں ڈالر خرچ کر دیے. اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل ہم تفصیل سے جائزہ لے رہے تھے کہ طالبان کی پیش قدمی کس طرح سے قریب پہنچا رہی ہے کہ افغانستان پہ ایک بار پھر طالبان حکومت قائم ہو. اب اس میں مہینوں نہیں شاید چند ہفتوں کی بات ہے. یہ آپ نے تفصیل سے سنا. اسی پس منظر میں اس سے جڑی ہوئی یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے عالمی سطح کی کہ امریکہ جس تیزی سے اکتوبر 2001 میں افغانستان میں آیا تھا اسی طرح عجلت میں اب افغانستان سے نکل رہا ہے. امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں اور افغان سہولت کاروں کو فوری واپسی کے لیے ایگزٹ الرٹ جاری کر دیا ہے.
پینٹاگن نے 3000 اپنے فوجی افغانستان بھیجنے کی منظوری دی ہے، برطانیہ بھی 600 فوجی افغانستان بھیج رہا ہے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو وہاں سے کسی صورت سے نکالا جائے اور افغانستان سے یہ دونوں اہم ممالک اور مغرب کا انقلاب مکمل ہو جائے۔ صدر بائیڈن جنگوں کے خاتمے کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے، لیکن افغان انقلاب کا ڈیڈ لائن کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے گلے میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ آج نیو یارک ٹائمز میں افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی صدر بائیڈن کے لیے سیاسی خطرے کے عنوان سے خصوصی رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ دراصل افغانستان میں سیاسی استحکام کے بغیر انقلاب پوری دنیا میں اور خود امریکہ اور برطانیہ میں امریکی اور برطانوی حکومتوں کو لعن طعن کا سامنا ہے۔ کڑی تنقید میں خود امریکہ اور برطانیہ کی بااثر لیڈرشپ پیش ہے۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے مغرب کے ان دونوں کلیدی ممالک کے لیے۔ آج برطانیہ کے سیکرٹری دفاع بین ویلس نے اسکائی نیوز سے گفتگو میں کہا کہ طالبان سے دوحہ ڈیل میں ایک گھٹیا معاہدہ اور اتحادیوں کی غلطی تھی۔ امریکی سابق مشیر قومی سلامتی میک ماسٹر نے کل بی بی سی کو انٹرویو میں کہا امریکہ نے طالبان کے سامنے سرنڈر کیا اور طالبان کو طاقتور بنانے کے لیے دنیا کے 5000 بھیانک افراد کی رہائی دلوائی۔ آپ نے سنا یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اشرف غنی ٹولہ جو اس وقت کابل میں محصور ہے اپنی تباہی اور اپنے سرنڈر کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالتا ہے، لیکن امریکہ اور برطانیہ اور مغرب جو ہے اس کی ذمہ دار جو اس وقت افغان کی صورتحال ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، امریکی حکومت اور برطانوی حکومت کی لیڈرشپ پہ ڈالتے ہیں۔ خود اس ملک کے اپنے بااثر اوپینین میکر یہ کہہ رہے ہیں۔ 3 روز قبل وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے فیصلے پر بالکل بھی افسوس نہیں، جبکہ وزیر اعظم بورس جانسن بھی عراق جنگ کی طرز پر برطانیہ میں انکوائری کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن کل برطانیہ کے سابق چیف آف ڈیفنس سٹاف ڈیوڈ رچرڈ نے تسلیم کیا کہ افغانستان کے حوالے سے مایوس کن حکمت عملی اختیار کی گئی، ناکامی کے اعتراف پر ہم شرمندہ ہیں۔ امریکی سابق نائب سیکرٹری دفاع ڈیوڈ سڈنی کا بھی یہ کبھی کہنا ہے کہ وہ 3000 فوجیوں کو دوبارہ بھیجنا بڑی ناکامی ہے۔ صدر بائیڈن کی اور ان کی انتظامیہ کے لیے یہ ایک انسانی المیہ ہے۔ دلچسپ بات ہے کئی سال سے امریکی رائے عامہ کے اکثریتی پولز افغانستان سے انخلا کی حمایت میں تھے، لیکن طالبان کی پیش قدمی نے عوامی رائے بالکل متاثر کر دی ہے۔ اس وقت ریپبلکن ڈیموکریٹس ہی نہیں بلکہ سابق امریکی سفیر بھی ٹرمپ اور بائیڈن پر تنقید کر رہے ہیں۔ جنگ افغان چھیڑنے والے سابق امریکی صدر انخلا کو ایک بڑی غلطی تصور کرتے ہیں، جبکہ افغانستان میں سابق امریکی سفیر ریان کراکر نے آج CNN کے انٹرویو میں کہا کہ افغان حکومت کے بغیر طالبان کی شرائط ماننا مایوس کن فیصلہ تھا، جبکہ ایک دم اچانک نکل جانے سے مزید مایوسی پھیلے گی۔ امریکی حکومت کا افغانستان سے جلد بازی میں نکلنے کا فیصلہ، اس پر کڑی تنقید بلکہ لعن طعن دنیا میں نہیں صرف افغانستان میں نہیں ہو رہی، سب سے زیادہ خود امریکہ میں اور برطانیہ میں ہو رہی ہے۔ مغربی میڈیا 11 سال جنگ کے بعد ویتنام سے امریکی انخلا یاد کر رہا ہے۔ ویتنام جنگ کا خاتمہ بھی جنگ زدہ علاقے میں سیاسی استحکام کے عزم اور امریکی انخلا کی پیشکش سے ہوا تھا۔ دوحہ کی طرح اس وقت بھی پیرس میں جنگی قیدیوں کے تبادلے پر معاہدہ ہوا تھا۔ اس وقت افغانستان کا دارالحکومت کابل میں، یعنی کہ اس وقت جو اس کیفیت ہے جو کابل میں امریکی سفارت خانے کی، اس کی مماثلت جوڑی جا رہی ہے ویتنام میں سائگون کے امریکی سفارت خانے کے منظر سے، جہاں سے نکلنے کے لیے امریکی شہری اور ان کے سہولت کار ہیلی کاپٹر سے لپٹ گئے تھے۔ 4 دہائیاں گزر جانے کے بعد آج بھی ویتنام سنڈروم امریکیوں کے ذہنوں پر سوار ہے۔ مناظر ہیں جب امریکہ کا ویتنام سے انخلا ہو رہا تھا اور امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ مناظر دوبارہ نہ دہرائے جائیں، گو کہ کیفیت بالکل یہ ہو رہی ہے۔ امریکہ 3000 فوجی کابل بھیج رہا ہے کہ کسی صورت سے وہاں پہ موجود تمام امریکیوں کا پرامن انخلا ہو سکے۔ اس سلسلے میں طالبان سے بھی امریکہ نے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ اس کے اس انقلاب کے موقع پر کسی قسم کا حملہ یا کوئی اس قسم کی جنگی کارروائی سے امریکی سفارت خانے کو اور اس انخلا کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ بہت اہم سیاسی ڈیولپمنٹ، تاریخی ڈیولپمنٹ اور جو کچھ اس وقت کابل میں ہو رہا ہے اور امریکی فیصلہ اس کے نتیجے میں جو کیفیت جنم لے چکی ہے افغانستان میں، جہاں پہ طالبان کابل کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کابل پہ اور افغانستان پہ طالبان حکومت اب مہینوں دور نہیں، چند ہفتوں کی بات ہے۔ اس صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کا تاریخی پس منظر اور موجودہ کیفیت پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ محترم ڈاکٹر افتخار ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ہیں ہسٹری اور انٹرنیشنل ریلیشنز، باتھ سپا یونیورسٹی UK سے ہمارے ساتھ بات سے موجود ہیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت ہی ایک دلچسپ صورتحال ہے اور بہت ہی تاریخی اس وقت کیفیت ہے کابل میں، جہاں پہ اب امریکہ اپنے انخلاء کے لیے آخری اس کی جدوجہد ہے، فوجی بھیج رہا ہے کہ سائیگون والے مناظر دیکھنے میں نہ آئیں. اور ایک جانب یہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب بائیڈن انتظامیہ کا یہ ایبرپٹ وڈرال یا ابینڈنمنٹ جس کو کہا جا رہا ہے افغانستان کی، اس پر کڑی تنقید ہو رہی ہے. امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے. یہ بہت ہی ایک اس کی مماثلت اگر ویتنام سے جوڑی جا رہی ہے تو کیا یہ درست ہے؟ کافی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں خاص طور پہ وہ لوگ جن کی فیملیز سے سولجرز جو ہیں انہوں نے سرو کیا ہے یا وہاں ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں، تو وہ لوگ بہت ہرٹ ہیں. وہ یہی سوال پوچھ رہے ہیں امریکہ میں بھی، یورپ میں اور برطانیہ میں، کہ یہ ساری جو ہیومن لاسز ہوئی ہیں لائف کے، اور پھر اتنا فائنینشلی اتنی کاسٹ ہوئی ہے، ٹریلینز میں ہوئی ہے ڈالرز میں، اور تقریباً سارے یورپین ممالک جو نیٹو میں شامل ہیں ان سب کو اس کا مطلب ہے خمیازہ اٹھانا پڑا ہے. تو لوگ جو ہے پبلک اپینین کافی کریٹیکل ہے. کچھ حد تک حکومتیں یہ سمجھتی ہیں لندن میں، واشنگٹن میں اور برسلز میں کہ یہاں ایک پبلک فٹیگ کا عالم تھا. 20 سال سے چونکہ یہ کرائسس چل رہا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ افغانستان سے موو کریں، افغانستان کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے اور افغانستان سے نکلیں. تو حکومتیں یہ اس چیز پہ بینک کر رہی ہیں کہ یہ جو فٹیگ کا ہے عالم یعنی پبلک اپینین میں، وہ ان کو ہیلپ کرے گا. تو زیادہ تر کرٹیسزم ان فیملی سے آ رہا ہے، سولجرز کی فیملی سے. دوسرا آ رہا ہے ان لوگوں کا جو اسٹریٹجسٹس ہیں یا جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جب یہ امریکہ کا فیصلہ ہو رہا تھا، خواتین جب یہ امریکہ کا انخلاء کے فیصلے کا ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب، جب امریکہ کر رہا تھا تو برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی جو اس وقت سرونگ ڈیفینس اور سیکیورٹی کمیونٹی ہے، جو ملٹری کمیونٹی ہے، انٹیلیجنس کمیونٹی ہے، وہ برطانیہ میں بھی سرونگ بھی اور ریٹائرڈ بھی، وہ اس کی بھرپور مخالفت کر رہے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا ایبرپٹ آپ انخلاء نہ کریں. اور میڈیا بھی کر رہا تھا، لیکن یہ ایک بہت ہی ڈیویسو، بہت ہی ایک ایسا فیصلہ تھا جس میں تقسیم تھی خود حکومت کے اندر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل اتھارٹیز یہاں سٹرونگ ہیں، اور جو ملٹری اور سیکیورٹی کی اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں جیسے امریکہ میں پینٹاگان ہے، وہ سیولین اتھارٹی کو، پولیٹیکل اتھارٹی کو ان کو ماننا پڑتا ہے. تو یہ گرمبلنگ ریٹائرڈ جنرل کر رہے ہیں، کچھ حد تک سروس میں جو لوگ ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ افغانستان کے لوگ حل کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے نیبرز جو ہیں وہ ارجنسی کو فیل کر کے کوئی اس میں افغانستان کی ہیلپ کریں. تو میرے خیال میں مغرب میں کافی حد تک ڈسلوژنمنٹ ہے، ڈسپیئر ہے، کرٹیسزم ہے. حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ طوفان جو ہے یہ گزر جائے گا اور ہمیں مزید افغانستان گویا حکومتیں یہ سمجھتی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایک چائنا کا انفلوئنس پڑے گا اور رشیا کا انفلوئنس پڑے گا، لیکن وہ اپنے لوگوں کی جان بچانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب گویا حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بہرحال یہ ایک بلیڈنگ وونڈ ہے، اسے اب ہمیں بند کرنا ہے. گو کہ تاریخ اس پوری مہم جوئی کو، 20 سالہ مغربی افواج کی اس مہم جوئی کو ایک عظیم شکست کے طور پہ مانے گی، کیونکہ یہ طالبان نے پہلے روس کو شکست دی اور اب پورے مغرب کو شکست دی، نیٹو کو شکست دی، امریکہ کو شکست دی. تاریخ اس میں جو ہے وہ بہت اس چیز کو معاف نہیں کرے گی، اس شکست کو جو یہ مغربی افواج کی بڑی شکست ہوئی ہے. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہیومن لاسز صرف مغرب میں نہیں ہوئے ہیں، افغانستان میں ہوئی ہیں، پاکستان میں ہوئی ہیں، سینٹرل ایشیا میں کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ انسرٹن فیل کرتے ہیں. میں کئی دفعہ سینٹرل ایشیا کا وزٹ کر چکا ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ جو پبلک اپینین ہے وہ میرے خیال میں کووڈ کی وجہ سے اور پھر بریگزٹ کی وجہ سے یورپ میں کافی حد تک جو ہے نا غیر یقینی کی صورتحال ہے. تو حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ وقتی طور پہ کرٹیسزم ہے، یہ گزر جائے گا. امریکہ میں بھی کافی حد تک ایگزاسشن ہے اور کووڈ نے اس کو کافی افیکٹ کیا ہے. تو ایک طرف تو اعتراضات ہو رہے ہیں، آبجیکشن ہو رہا ہے کہ یہ کٹ اینڈ رن کی جو پالیسی ہے دوبارہ ویتنام بنا ہے، لیکن دوسری طرف میرے خیال میں لوگوں میں اور اداروں میں اور پبلک اپینین کے جو گروپس ہیں
ان میں ایگزاسشن کا فٹیگ کا ایلیمنٹس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے بارے میں یہاں امیجز اچھے نہیں ہیں مغرب میں. طالبان کی امیج یہ ہے کہ یہ وائلنٹ ہیں, یہ خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے, اور یہ افغانستان کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے بیڈ نیوز ہیں. تو ایک طرف تو وہ اپنی گورنمنٹس کو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام افغانستان کا جو آدمی ہے یا جو ان کے نیبرہڈ میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس سے یہ احساس بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ اب جب کابل میں اور افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو کیا امریکہ تمام قوتیں قطر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, امن مذاکرات کر رہے ہیں, ان کو تسلیم تو کر چکے ہیں, اور جب حکومت بن جائے گی تو پھر کیا اس میں تسلیم کرنے میں کتنا فاصلہ رہ جائے گا؟ میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ کافی حد تک اپنی تاریخ سے, پچھلے 20 سالوں کی تاریخ سے کافی سبق سیکھیں گے, اور ہو سکتا ہے وہ زیادہ رسپانسبل ہوں. اس دفعہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ ہو سکتا ہے پچھلی حکومت سے بہتر ہو, اور کسی ایکسٹریم گروپ کو وہ شیلٹر نہ کریں. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا میرے خیال میں ترکی کا آپ رول بھی تھوڑا سا ڈسکس کیجئے کہ ترکی نے بھی کچھ آفرز کی ہیں کہ وہ ان دا مین ٹائم افغانستان میں خاص طور پہ جو کابل ایئرپورٹ ہے اس پہ پروٹیکشن کی کوئی ذمہ داری لے رہے ہیں. اور تیسرا میرے خیال میں امریکہ یہ چاہے گا کہ جو سینٹرل ایشیا ہے, رشیا ہے, وہ بھی اس میں کوئی رول ادا کریں. لیکن مغرب میں افغانستان کے حوالے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, بلکہ ایک سینس آف لاس ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک ہمارے ساتھ انگلینڈ سے موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کی ایک بہت عمدہ تاریخ رقم ہوگی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلی خاتون جج لاہور ہائی کورٹ کی عائشہ ملک, جسٹس عائشہ ملک کو چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی خالی اسامی جو کہ جسٹس بشیر عالم کی ریٹائرمنٹ سے پیدا ہوگی اس کے لیے نامزد کیا ہے, مگر جج عائشہ ملک ان کا سینیورٹی میں نام نہیں ہے, وہ سینئر موسٹ ججز میں سے نہیں ہے, اور اسی لیے اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جنم لیتی ہے. مگر بار کاؤنسل سے اس اپوائنٹمنٹ کی بھی مخالفت کر رہی ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. میڈیا خبریں جن کی تردید نہیں کی گئی ہے ان کے مطابق عنقریب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوگی جب لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس محترمہ عائشہ ملک کی نامزدگی منظور ہو جائے گی اور انہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننے کا اعزاز حاصل ہوگا. یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا یقیناً ایک بہت ہی درخشاں باب ہوگا اگر ایسا ہو جاتا ہے. جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کے 17 اگست کو ریٹائر ہونے والے جج جناب جسٹس بشیر عالم کی جگہ تعینات کیا جائے گا. اس نامزدگی کی فی الحال سپریم کورٹ یا سرکاری سطح پر ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے, مگر ان خبروں کی کوئی تردید بھی نہیں کی گئی ہے. ان خبروں کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے 9 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کر لیا ہے جس کا موضوع یہی تعیناتی ہوگی. جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کی انتہائی قابل اور اہل جج ہیں. انہوں نے ہارورڈ لاء اسکول سے LLM کیا. فخر الدین جی ابراہیم اینڈ کمپنی سمیت رضوی عیسیٰ آفریدی اینڈ اینجل لاء فرم میں خدمات انجام دی. پنجاب یونیورسٹی سمیت کئی تعلیمی اداروں میں قانون پڑھایا. بینکنگ اور کارپوریٹ سیکٹر کا وسیع تجربہ رکھتی ہے, جبکہ غربت کے خاتمے اور صنفی امتیاز کے پروگراموں میں ان کا ایک بڑا اہم اور سماجی خدمات رہی ہیں. جسٹس عائشہ ملک یقیناً ایک ڈسٹنگوشڈ جج ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی, لاہور ہائی کورٹ کی. شعبہ قانون و انصاف میں زبردست کیریئر کے باوجود جسٹس محمد علی مظہر کی طرح سینیورٹی میں جسٹس عائشہ ملک بھی پیچھے ہیں. جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کی چوتھی سینئر ترین جج ہے, جبکہ بار کاؤنسل وکلا تنظیمیں صرف سینیورٹی کی حامی ہیں. سینیورٹی بہت اہم ہے کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا. لیکن اگر آپ سینیورٹی کو بائی پاس کرتے ہیں آن دی بیسس آف فٹنس کہ somebody else is more qualified, کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ قابلیت رکھتا ہے یا وہ زیادہ موضوع ہے, تو اس کے لیے کمپیلنگ ریزنز ہونے چاہیے. سینیورٹی پرنسپل فالو کریں جس میں بالکل کلیئر کٹ سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون ایلیویٹ ہوگا, کون نہیں ایلیویٹ ہوگا, کس وقت پہ ہوگا, اور ہر قسم کی بیڈ بلڈ اور آپس میں لابینگ یا گروپ بندی کا کوئی کسی عنصر کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. پرنسپل آف سینیورٹی ہیز ٹو بی فالوڈ. دیکھیں ایک پرنسپل ہوتا ہے رول آف نیچرل جسٹس کا, اگر کسی قانون میں لکھا ہوا نہیں ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ایزیومڈ کہ جناب وہ رول آف نیچرل جسٹس ہیز ٹو بی فالوڈ. سملرلی رول آف سینیورٹی ہیز ٹو بی فالوڈ. آج ایک بار پھر پاکستان بار کونسل نے اس موقف کی
ایک اس کا اعادہ کیا ہے اور پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ سینیورٹی کے پرنسپل کو ضرور سامنے رکھا جائے اور اسی حوالے سے جسٹس عائشہ ملک کی جو ممکنہ نامزدگی ہے اس کے خلاف پاکستان بار کونسل نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ تقرری سینیورٹی کے اصولوں کے منافی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر جناب صلاح الدین احمد نے بھی اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کی بحیثیت جج ساکھ اچھی ہے، اگر سینیورٹی کو فالو کیا جائے تو اپنے وقت پر جسٹس عائشہ ملک پہلے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور پھر سپریم کورٹ کی جج بھی بن جائیں گی۔ اس نئی ڈیولپمنٹ پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے لاہور ہائی کورٹ سے ہی منسلک ہے اپنے وقت کی بہت ہی عمدہ خاتون جج محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال کو۔ بہت بہت شکریہ جج صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون جج بن جائے، اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر بارز جو ہیں وہ اس پرنسپل کو کہ کوئی سینئر ترین جو ججز ہیں ان کے بجائے کسی اور کا انتخاب کیا جائے، وہ اس کے خلاف اپنے تحفظات رکھتی ہیں۔ اور ابھی اتنا بڑا اس میں ہم نے دیکھا کہ تنازعہ کھڑا ہو گیا جسٹس محمد علی مظہر جب ایلیویٹ ہوئے سپریم کورٹ پہ، اور جسٹس عائشہ ملک کے حوالے سے بھی اب بار اسی قسم کی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ جی آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کے اوپر اب بار کونسل نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، لیکن میرے تائیں یہ بات درست نہیں، اور بلکہ 2003 کی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے اس سلسلے میں کہ سپریم کورٹ میں جب تعیناتی ہوتی ہے تو دس از اے فریش اپوائنٹمنٹ، اور اس میں جو الجہاد ٹرسٹ کیس میں لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کی بات کی ہوئی تھی کہ جو سینئر موسٹ ہے وہی چیف جسٹس بنے گا اور سینیورٹی کا آرڈر جائے گا ہائی کورٹ میں اسی انداز میں، یہ سپریم کورٹ پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ سجاد علی شاہ خود جنہوں نے وہ الجہاد ٹرسٹ کیس کی اتنی فل بینچ کی ججمنٹ صادر کی تھی، انہوں نے اپنے اوپر اس کا اطلاق نہیں کیا تھا۔ تو میرے تائیں سپریم کورٹ میں یہ رول لگتا نہیں۔ میرے بلکہ عزیز ہی تھے جسٹس کیکاؤس، اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ 5ویں پوزیشن پہ تھے یا کچھ ایسے تھے، اور جب سپریم کورٹ میں پنجاب کی طرف سے ویکنسی ہوئی تو ان کو جج سپریم کورٹ تعینات کیا گیا، کوئی کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور وہ ایک بہت ہی قابل جج سپریم کورٹ کے جو تھے وہ ثابت ہوئے۔ اب یہ لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنس کی جو بات ہے اس کے بارے میں کہوں، ہر جج جو تعینات ہوتا ہے اس میں ہر چیز کی قابلیت نہیں ہوتی، اور اس دنیا میں جو فائنل کورٹ ہے نا وہ تو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے بعد آپ سوائے اللہ کے کسی کو کوئی بات نہیں کر سکتے اپیل۔ تو اس لیے ہر جج اہل نہیں ہوتا کہ وہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ بنایا جائے، اور یہ جو رول ہے کہ اس میں سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے اس کا اطلاق ہو، میں سمجھتی ہوں اس سے پہلے بھی ایسے کیسز ہوئے ہیں جس میں یہ اطلاق نہیں ہوا، اور یہ کوئی امر مانے نہیں ہے کہ عائشہ ملک کے کیس میں بھی اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ اگر چوتھی پوزیشن میں ہیں اور ان کی اہلیت ہے۔ اور یہ دیکھیے ایک بہت بڑی بات ہے، کوئی خاتون جج سپریم کورٹ کی ابھی تک نہیں بنی، تو ایک افرمیٹیو ایکشن ہوتا ہے کہ جو دوسری صنف ہے، ایک مردوں کی دنیا ہے ایک عورتوں کی، اور ابھی عائشہ ملک کی آپ نے خود بیان کیا، جب میں بھی جج بنی تھی تو مجھے یاد ہے جب ہم بار کے ہم بینچ کے جاتے تھے کافی روم میں تو کوئی جج آ کے ہمارے قریب نہیں بیٹھتا تھا، تو مجھے کئی دفعہ بڑی ہنسی بھی آتی تھی کہ جگہ اور ہے نہیں، بھیڑ پڑی ہوئی، تو میں ان کو کہتی تھی لیڈی ججز ڈونٹ بائٹ، آپ آ کے ہمارے سے ایک نارمل فاصلہ رکھ کے بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ پرنسپل ساری دنیا میں ہے کہ خواتین ججز کو سپریم کورٹ میں شامل کرنا جو ہے یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے۔ یقیناً یہ تو تاریخ ہوگی کہ اگر خاتون سپریم کورٹ کی ہماری جج بنیں گی، وہ تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اچھا ایک اور چیز اس میں جو جج عائشہ ملک کے حوالے سے کہا ہی جاتا ہے کہ روایت یہ ہے اور یہ ٹریڈیشن یہ رہی ہے کہ جس ہائی کورٹ کے جج سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اسی ہائی کورٹ سے پھر نامینیشن ہوتی ہے۔ اس پرنسپل کے بارے میں یا اس جو ہماری روایت رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟
یہ دیکھیے اب مجھے تو ریٹائر ہوئے اتنی دیر ہوئی ہے کہ میں اس پہ کوئی آپ کو مصمم نہیں دے سکتی اپنی رائے، لیکن میرا خیال ہے عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے سپریم کورٹ میں وہ اسی انداز میں رہے کہ جس صوبے کا کوئی جج ریٹائر ہو تو وہیں سے منتخب ہو اگلا بھی جو آنے والا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتی کہ دس از این انبروکن رول۔ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اور جیسے میں نے کہا افرمیٹیو ایکشن بھی تو ہوتا ہے۔ سینڈرا ڈے اکونر جو پہلی دفعہ بنی تھی سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی جج، آپ دیکھیے وہ بھی بالکل حال کی بات ہے، 1986 میں ان کو نامنیٹ کیا تھا، اور یہ جو ابھی ریسنٹلی جن کا انتقال ہوا ہے یہ تو جس وقت آئی تھیں تو ان کو ہارورڈ لا اسکول میں داخلہ نہیں تھا ملتا کیونکہ عورتوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تصور ہوتی۔ تو یہ بھی جو پہلو عائشہ جسٹس عائشہ ملک ہے، ایک پھر ان کا اپنا ایک ماشاءاللہ جو ایک تو یہ کارپوریٹ لاز جو کہ ہماری بڑی ضرورت ہے اعلیٰ عدالتوں میں، اور پھر یہ ہارورڈ لا اسکول سے پڑھی ہیں، پھر جو ان کی ماشاءاللہ کارکردگی رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر، بہت ہی ڈسٹنگوشڈ ریکارڈ ہے جسٹس عائشہ ملک کا۔ جی ہاں یقیناً ایسا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا یہ قابلیت کی بنا پہ فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں وہ الجہاد ٹرسٹ کیس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں۔ اب بار والے جو ہیں اگر بینچ کے ساتھ ان کا یہ اس طرح کا تنازع ہو جائے یہ اچھی بات نہیں۔ دیکھیں نا، بار اینڈ بینچ آر ٹو ویلز آف دا سیم چیریٹ، ان کو کنسلٹیشن کر کے آپس میں رائے پہلے قائم کرنی چاہیے، پھر جو ہے کوئی عام اعلان ہونا چاہیے۔ اور اب یہ جو بات ہے یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس جب جائے گی، اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، اس میں بار کاؤنسل کے ممبرز بھی ہیں، اس میں بار ایسوسیشن والے بھی ہیں، تو وہاں اپنی رائے کا یہ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن وہ رائے اوپن کورٹ میں تو نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام ہوتا ہے۔ ہفتے اور اتوار کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور عید ہماری یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد کے ساتھ کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔